आओ उर्दू सीखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, आप तमाम हज़रात का आपके इस अज़ीज़ चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मक़दम है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप दिलजमई के साथ हर एक वीडियो को देख रहे हैं और अपने मुफीद तबसरात से भी नवाज रहे हैं, साथ साथ कीमती मशवरे भी दे रहे हैं, जिसके ज़रिए से मैं मुफीद से मुफीद वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस जो हुरूफ़ तहज्जी के अक़साम के मुतालिक चल रहे हैं, ये उसी की अगली कड़ी है। इसमें हम उससे आगे देखेंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें। उसके लिंक इंशाअल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। आइए हम क्या देख रहे थे मुख्तसरन देखते हैं। तो हम हुरूफ़ तहज्जी के अक़साम को देख रहे थे। पहली बुनियाद जो थी वो नुक्ते की बुनियाद पर, जिस पे पिछले वीडियोज़ हैं। अब हम आज जो देखेंगे वो तलफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर देखेंगे। तीसरा है अलिफ़ लाम के तलफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में। आइए हम देखते हैं तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से क्या है। तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से अब कौन कौन से ऐसे हुरूफ़ तहज्जी हैं जिनके अलग अलग तलफ़्फ़ुज़ हुआ करते हैं। मौके के एतबार से अल्फाज में किसी लफ्ज़ में कुछ उसका तलफ़्फ़ुज़ है, किसी में कुछ। तो ये रहा आपके सामने अलिफ़, नून, वाव, हे और या। तो ये 5 ऐसे हुरूफ़ हैं जिनके कई तलफ़्फ़ुज़ हैं। कहीं कुछ इसका तलफ़्फ़ुज़ होता है, कहीं कुछ। उसको उनकी अलग अलग किस्में हैं। उसको मुख्तसर हम यहीं पे देख लेते हैं, फिर उसको तफसील से आगे के स्लाइड में देखेंगे। अलिफ़, इसकी 2 सूरत हो जाती है, अलिफ़ मक़सूरा और अलिफ़ ममदूदा। नून है, उसकी भी 2 सूरत हो जाती है, नून ज़ाहिर और नून गुन्ना। वाव, इसकी 3 सूरत होती है, वाव मारूफ़, वाव मजहूल और वाव माक़ब्ल मफ़तूह। वाव माक़ब्ल मफ़तूह को अरबी के क़ायदे में वाव लीन कहते हैं और इसे उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा फ़िरोज़ुल लुग़ात में भी इसे वाव लीन ही दिया हुआ है। हा की भी 2 सूरत है, हाय मलफूज़ी और हाय मुख्तफ़ी। या की 3 सूरत है, या मारूफ़, या मजहूल, या माक़बल मफ़तूह, जैसा कि वाव का था। सबसे पहले हम ये अलिफ़ को देखते हैं। तो अलिफ़ की 2 किस्में हैं, जैसा हम पहले देख चुके हैं। कौन से? अलिफ़ मक़सूरा। अलिफ़ मक़सूरा किसे कहते हैं? उसी तरह अलिफ़ ममदूदा। अलिफ़ मक़सूरा वो अलिफ़ जिसकी आवाज़ सादा होती है। आइए मिसाल से देखते हैं, जैसे अदब, उसी तरह रहमान, मौला और मौला। यहाँ ये देखना चाहिए कि अरबी के कायदे, अरबी से इस्तिलाहात तो लिए हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस मफ़हूम में वो अरबी में वो लफ्ज़ मुस्तामल है वही उर्दू में भी मुस्तामल है, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मक़सूरा है तो हम सिर्फ़ मूसा, ईसा, मौला वाले को समझते हैं कि अलिफ़ मक़सूरा है, लेकिन वो अरबी के लिए है। लेकिन जब वो इस्तिलाह उर्दू में आता है तो उससे वो तमाम अलिफ़ मुराद होते हैं जो जिसमें कसर किया जाता है, जिसे सादा तौर पे पढ़ा जाता है, जैसे अदब, रहमान, मौला और मौला। यहाँ एक ही को 2 बार लिखा गया है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसमें कोई तरमीम नहीं है, जैसे कुरान के अल्फाज नहीं हैं, तो फिर उसे अलिफ से ही लिखने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे मौला है वगैरह। अब हम अलिफ़ ममदूदा को देखते हैं। इस अलिफ़ पर मद की अलामत होती है और उसको खींच कर पढ़ा जाता है। उसकी मिसाल जैसे आज, आराम, कुरान, माल नतीजे को कहते हैं। तो अक्सर ये शुरू में आता है, लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज हैं जिसके बीच में भी आता है, जैसे कुरान है, माल है। तो अलिफ़ की बात हो गई। अब नून देखते हैं। नून की 2 किस्में हैं, ये भी देख चुके हैं, नून ज़ाहिर और नून गुन्ना। नून ज़ाहिर किसे कहते हैं? तो ये नाम से ही वाज़ेह है, वो नून जिसका तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर और आया हो,
کلیئر اس کا ساؤنڈ لگے دیکھنے میں، سننے میں اس کی آواز پورا واضح ہو۔ آئیے مثال سے اور دیکھ لیتے ہیں اور واضح ہو جائے گا۔ جیسے نام، تو نون کو اس میں پورے طور پہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح انجام اور پان، تو تینوں میں یعنی شروع میں، درمیان میں اور آخر میں یہ جو نون ہے وہ مکمل طور پہ ظاہر ہے۔ نون گنہ، جس کی ادائیگی پورے طور پر ظاہر نہ ہوتی ہو، یعنی ادا تو کریں لیکن نون واضح اور کلیئر نہ ہو، بلکہ کسی قدر ناک میں گنگنی سی آواز نکلتی ہو۔ آئیے مثال سے دیکھتے ہیں۔ جیسے سانپ، تو نون کو سانپ نہیں بول رہے ہیں بلکہ سانپ بول رہے ہیں۔ اسی طرح پلنگ، کہاں، یہ آخر میں جب ہوتا ہے تو اس پہ نقطہ نہیں ہوتا ہے، یعنی درمیان میں ہے۔ جیسے سانپ ہے، پلنگ ہے تو اس میں نقطہ ہوگا، لیکن آخر میں ہے ہوگا تو وہاں پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جس میں بیچ میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے۔ جیسے کنواں، تو کن کہہ رہے ہیں، کنواں نہیں بولتے ہیں، یعنی واضح اس میں نہیں ہوتا ہے۔ تو الف کی بات ہو گئی، نون کی۔ اب آگے نون گنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ نون گنہ جب بے یا پے سے پہلے آئے تو اس کو میم سے بدل دیتے ہیں، یعنی اس کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ نون کی نہیں میم کی ہوتی ہے۔ جیسے انبیاء، چمپا، تو چمپا بولتے ہیں، چمپا نہیں بولتے ہیں، یا انبیاء نہیں بولتے ہیں، انبیاء، میم کا تلفظ اس میں کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ نون گنہ کے بعد جب بے یا پے آئے تو اس کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ آئیے اب ہم اگلا دیکھتے ہیں واو ساکن کے بارے میں۔ واو ساکن کی 3 قسمیں ہیں۔ واو ساکن، ساکن کیوں کہیں؟ اس لیے کہ متحرک جو بھی ہوتا ہے، واو بعض جگہ متحرک ہوتا ہے تو وہ الگ ہے، وہ نیم مسمتہ ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم واو ساکن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب واو ساکن اور اس سے پہلے کوئی حرکت ہو تو کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ واو معروف، واو مجہور اور واو ما قبل مفتوح، جسے واو لین بھی کہا جاتا ہے۔ واو معروف اس واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہوتا ہے اور واو کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس پر عام طور پہ الٹا پیش بھی لکھتے ہیں، جیسے خوب، نور، حور، امرود۔ تو دیکھیے واو کو کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے اس تمام مثالوں میں، تو جس میں کھینچ کر پڑھا جائے اس کو واو معروف کہتے ہیں۔ واو مجہول، اس واو میں، واو مجہول میں اس واو سے پہلے والے حرف پر بھی پیش ہوتا ہے، لیکن اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ان اوپر والا تھا وہاں پیش تھا، اس کو کھینچ کر پڑھا جا رہا تھا، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے کو، بول، بوتل، انمول، تو دیکھیں مول، بو اور کو کہا جا رہا ہے۔ اب واو ما قبل مفتوح، یہ نام سے ہی واضح ہے کہ وہ واو جس سے پہلے زبر ہو۔ اس واو سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے، جیسے رو، چہرے کو بولتے ہیں سوم، عورت، بوچھار، قول۔ یہ واو کبھی کبھار ساکت بھی ہوتا ہے، یعنی اسے سائلنٹ ہو جاتا ہے، لکھنے کے باوجود بھی نہیں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے انگلش میں آپ دیکھے ہوں گے، جیسے کہا جاتا ہے واک، ٹاک، تو وہاں ایل کو نہیں پڑھا جاتا، حالانکہ کیا ہے WALK ہے، اسی طرح TALK ہے، لیکن کیا کہتے ہیں ٹاک یا واک بولتے ہیں، تو سائلنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی یہ واو سائلنٹ ہوتا ہے، اسے پڑھا نہیں جاتا ہے لکھنے کے باوجود۔ اس واو کو واو معدولہ کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے خواب، خواہش، خوش، تو لکھا ہے لیکن اسے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ یہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں گول مدورہ ہا کی 2 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ ہائے ملفوظی، اسے مسمتہ بھی بولتے ہیں، اور ہائے مختفی، اسے نیم مسوتہ، یعنی ہے تو مسمتہ لیکن یہ مسوتہ، آدھی مسوتہ کا کام کرتی ہے۔ آئیے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ ہائے ملفوظی وہ ہا جس کا تلفظ کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہرن شروع میں ہے، دیکھیے ہرن، نہر بیچ میں ہونے کے باوجود بھی آواز آ رہی ہے اس سے، اور راہ، تو ہا کی آواز اس میں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہائے مختفی کی مثال دیکھتے ہیں، وہ ہا جس کا تلفظ نہیں کیا جاتا ہے، جیسے جگہ، تو جگہ بولا جا رہا ہے، ہا کا ان کا ساؤنڈ نا کے برابر ہے۔ بعض ہائے مختفی کی آواز الف کی طرح معلوم ہوتی ہے، یعنی آواز نہیں آتی لیکن وہ الف کی ہو جاتی ہے، جیسے بندہ، بستہ،
رشتہ اور سبزہ، تو اس میں جو ہے وہ الف کا ساؤنڈ بن گیا ہے، الف کی آواز بن گئی ہے۔ لکھا تو ہاں ہے لیکن ہم الف کی طرح اسے پڑھتے ہیں، بندہ نہیں پڑھتے، بندہ، بستہ، ہاں ہے اس کی آواز الف کی طرح ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں یائے ساکن۔ یائے ساکن کی 3 قسمیں ہیں، جیسے واو ساکن، اس لیے کہ واو یا متحرک بھی ہوتا ہے، جیسے دیکھیے یقین، تو اگرچہ یہ حرف علت یعنی مصوتہ ہے لیکن متحرک ہونے کی وجہ سے اسے نیم مصمتہ بولتے ہیں، حرف صحیح کی طرح ان سے بھی آواز نکلتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بحث یائے ساکن کی ہے۔ یائے ساکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، یائے معروف، یائے مجہول اور یا ما قبل مفتوح، جسے یائے لین بھی کہتے ہیں، یا معروف کسے کہتے ہیں۔ اس یا سے پہلے والے حرف پر زیر ہوتی ہے اور اس حرف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے کی، تو یا سے پہلے کاف پہ زیر ہے اور اسے کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے۔ پانی، جیت، بیٹی، تو دیکھیے یا سے پہلے ٹے پہ بھی زیر ہے، جیت میں یا سے پہلے جیم پہ زیر ہے، پانی میں نون پہ زیر ہے۔ یا مجہول، اس یا سے پہلے والے حرف پر بھی زیر ہوتی ہے لیکن اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، جیسے ریت، تو ہے تو زیر لیکن ریت نہیں کہا جا رہا ہے، ریت بالکل الگ چیز ہو جائے گی جو ہندی میں رواج کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں ریت ہے، بالو والا ریت۔ گہرے ہے، یعنی راہ پہ دیکھیے زیر ہے لیکن گہری نہیں ہے، گہری الگ ہے، گہرے ہے۔ بیٹا، تو بیٹا نہیں بیٹا۔ اس طرح دیکھا، یا ما قبل مفتوح، یعنی یا سے پہلے والے حرف پہ زبر ہونا چاہیے، اس یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے اور یا کی آواز زبر کے بنسبت کم نکلتی ہے، یعنی زبر تو معلوم ہوتا ہے لیکن یا کی آواز معلوم نہیں ہوتی، جیسے میل، فیصلہ، تو اس میں یا کی آواز نہیں دکھ رہی، میم کی جو زبر ہے یا فا پہ جو زبر ہے اس کے آواز معلوم ہو رہی ہے۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیوز کو غور سے دیکھا۔ اب میں آپ لوگوں سے الوداع لیتا ہوں، خوش رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں۔